بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں حسینیت کی ترقی کے لیے منتخب فرمایا ہے اور ہمیں اس عظیم مشن کے لیے چن دیا ہے، اور ہم شاکر ہیں اس اللہ کے جس نے ہمیں یزیدیت سے بغض عطا فرمایا ہے، یزیدیت کا دشمن قرار دیا ہے اور یزیدیت کے ساتھ ہمیشہ ٹکرانے کی طاقت عطا فرمائی ہے. جو اس شکریہ پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلی اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے دن اس آیت کی طرف آپ کو توجہ کو مبذول کرایا کہ اس کا کلیہ و قاعدہ ہے، اس کا فارمولہ ہے جو اس نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے، ناشکر ہو جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو میرا عذاب نرم نہیں ہوتا بلکہ میرا عذاب بڑا سخت ہوتا. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے بآواز بلند صلی اللہ رب العزت نے دو نظام اپنے اختیار میں رکھے اور ان دونوں نظاموں کا بنانے
शरीक है। इस कायनात आलम को खल्क करने का निज़ाम भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उसी ने ज़मीन व आसमान को खल्क किया है, उसी ने शम्स व कमर को पैदा किया है, उसी ने सितारे बनाए हैं, उसी ने हवाएं चलाई हैं, समुंदर भी उसी के हैं, बारिश भी उसी की तरफ से है, आती तो आसमान की तरफ से है, लेकिन भेजता कौन है? बहरहाल तले आज आपके ऊपर अल्लाह की बारिश आज से कोई बड़ी है और उम्मीद है कि मैं नबास हो अंधेरा है। सो आवाज़ बुलंद सलावत। कमल लिला को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाए, उनकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए और उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनको अपना घर अता फरमाए। इन सारी दुआओं की कबूलियत के लिए और आपकी तमाम हाजात की बराबरी के लिए मजाले से इमाम हुसैन जहाँ हमारी उखरवी नजात की ज़ामिन है, हमारी दुनियावी हाजात की बराबरी का भी वसीला है। इसलिए लोग हमसे दुआओं की अपील करते हैं और हम उसको ओबे करते हैं। उनकी बात में कोई परेशानी हमें लायक नहीं होती। अल्लाह करे जिस तरह हम दुआ मांगने में परेशान नहीं होते, आप दुआओं को आमीन कहने में भी परेशान हो। इसलिए कि ये रिवायत भी अर्ज़ करते चलो, एक दिन मैदान अराफात में एक शख्स में बड़ी मुसीबतें झेल कर अराफात के मैदान में हाजिर हुआ था हज करने के लिए, और धूप पे खड़ा हुआ दुआएं मांग रहा था। तो देखा गया तो हर दुआ दूसरों के लिए मांगता था, अपने लिए नहीं। दूसरी महबूब खुदा के लिए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दूसरों के लिए दुआएं मांगता था। ऐसा मकाम जिसको अल्लाह ने माह रमज़ान के बराबर दुआओं की कबूलियत का वसीला करार दिया है। इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हदीस है कि अगर कोई माह रमज़ान में अल्लाह से बख्शिश हासिल न कर सके तो उसे चाहिए कि अपने गुनाह बख्शवाने के लिए मैदान अराफात में जाए। और मैदान अराफात की हाज़िरी साल में एक दिन 5-6 घंटों के लिए होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके यहाँ भी एक यौम हज की छुट्टी होती है, रोज़ हज की छुट्टी होती है। वो ईद से पहले होती है या ईद के बाद? जी, ईद कुर्बानी जो है उससे एक दिन पहले छुट्टी होती है या एक दिन बाद? जो हज की छुट्टी है वो कितनी होती है? एक दिन, और वो ईद से यानी नामी ज़िलहिज्जा को। और तमाम हुज्जाज किराम पर वाजिब है, हज का ये रुकन है कि वो 9 ज़िलहिज्जा को मक्का से एहराम बांध कर ज़वाल से पहले अराफात में हाज़िर हो जाए। जो अराफात में हाज़िरी नहीं देगा उसका हज न होगा, उसकी सारी ज़हमत ज़ाय गई। चुनांचे इसलिए हर हाजी की कोशिश होती है कि मक्का मुकर्रमा से एहराम बांध कर पहुँचे कहाँ? अराफात। अराफात तकरीबन कोई 17-18 किलोमीटर के फासले पर मक्का मुकर्रमा से एक वादी है, खुली वादी है, उसमें जाना हज कहलाता है। और जो वहाँ हाज़िरी देता है वो हाजी बन जाता है। क्या ख्याल है? आपको भी दिल चाहता है कि ये हाज़िरी आपको नसीब हो? जिसको दिनी तौर पर ये बात मंजूर है तो अपनी इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद सलाम। अब
اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پر توجہ دیجیے کہ وہ فرما رہے ہیں اگر تو ماہ رمضان میں اپنی دعائیں قبول نہ کروا سکے اور اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو تیرے پاس پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے، فقط یہی راستہ ہے کہ تو عرفات میں حاضر ہو اور وہاں جا کر اللہ سے اپنی بخشش کے لیے دعا مانگ اور اپنی دیگر حاجات کے لیے التجا کر۔ اب عرفات ہوتا ہے 5-6 گھنٹے کے لیے، زوال سے غروب تک، زوال سے یعنی ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک درمیان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 12:30 بجے اگر آج کل زوال ہوتا ہے تو 7:30 بجے نماز مغرب ہو جاتی ہے، تو 5-6 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر تجھ سے پورا مہینہ، جو دن بھی ماہ رمضان تھا اور رات بھی ماہ رمضان تھی، 30 دن اور 30 راتیں لمبی مدت حالت روزہ میں تو رہتا تھا، اور اگر اللہ سے تو اپنی بخشش پانے میں کامیاب نہیں ہوا تو متبادل یہ ہے کہ عرفات جا اور وہاں جا کر 5-6 گھنٹے کی حاضری میں شامل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفات کی حاضری بھی ماہ رمضان کے برابر ہے اس لحاظ سے۔ تعظیم الصلوات۔ اب اگر آپ کو اللہ یہ عرفات کی حاضری نصیب فرمائے اور آپ حالت احرام میں بھی ہوں، کیونکہ احرام کے بغیر عرفات کی حاضری کا کوئی تصور نہیں، احرام باندھو، اپنی ساریاں پھوٹا پھاتا گھر رکھ لو، جو لباس اور سلائی کی جو فیشن ہے وہ سارے ختم ہو جاؤ، 2 انسلی چادریں آپ نے پہنی ہیں، پاؤں میں جوتا بھی ایسا نہیں پہن سکتے جس سے آپ کے پاؤں کی پشت سوکھ جائے، اور سر پر آپ کوئی کپڑا بھی نہیں ڈال سکتے کہ جس سے آپ دھوپ سے بچ جائیں۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل سدھے بندے بن دو، ٹھیک ہے، بالکل ہر پھوٹ پھات آپ کا فیشن آپ کا سارا سلسلہ یہ چھوڑ جاؤ، بالکل سادے سودے صاف مرادے بندے تھے ان کا بندے بن کر عرفات میں چلے جاؤ۔ آپ کو اللہ اگر یہ نصیب کرے تو ہاں آپ اللہ سے دعائیں مانگنا پسند کریں گے یا نہیں؟ جی دعائیں مانگنا پسند کریں گے، لیکن ایک حاجی کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دھوپ پہ کھڑا ہے میدان عرفات والے دن عرفات میں، اونچی آواز سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن ہر دعا اپنے لیے نہیں مانگ رہا، کسی اور کے لیے مانگ رہا۔ یہ بات قابل سوال ہے یا نہیں؟ اتنی محنت کر کے بندہ جائے تو اپنے لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے؟ ظاہر تو اپنے لیے مانگے، لیکن وہ کوئی بندہ مومن ایسا ہے کہ جو اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہا، دیگر مومنین کے لیے مانگ رہا۔ تو اس سے ایک مومن نے سوال کیا کہ تجھے یہ موقع نصیب ہوا ہے، تو عرفات کے میدان میں روز عرفہ دھوپ پہ کھڑا اللہ سے التجائیں کر رہا ہے، تو یہ تو کیوں کر رہا ہے کہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا اور دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے؟ اب اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ امام نے فرمایا جو کچھ تو دوسروں کے لیے مانگے گا اللہ تیرے حق میں اسی دعا کو قبول کر لے گا۔ یعنی اگر تو شفا مانگے گا کسی اور مریض کے لیے، اللہ تجھے شفا دے گا۔ اگر تو اولاد مانگے گا کسی اور بھائی کے لیے تو اللہ تجھے اولاد دے گا۔ اگر تو رزق مانگے گا اپنے دوست کے لیے تو اللہ تجھے بھی رزق عطا کرے گا۔ وہ ایسا سخی نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے تو مانگے ان کے حق میں قبول کرے، تیرے حق میں قبول نہ کرے۔ اب اس نے اس کا جواب یہ دیا میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں، جب امام علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو مانگ دوسروں کے لیے، تیرے لیے خود بخود مانگ لیجیے۔ تو کیا خیال ہے مجلس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟
جی یہ لوگ جو ہم سے پرچیاں بھیجتے ہیں اور دعائیں منگواتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دعا کو ضائع نہ ہونے دیں اور ان کے لیے دعا مانگیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں، الہی آمین کریں، آپ پہ آپ بھی کامیاب، آپ کے بچے بھی کامیاب، آپ کے امتحان بھی کامیاب، تھوڑی شادیاں تھی سن تھوڑے کو کمپٹی سن گھر والے تھی سو، یعنی دوسروں کے لیے گھر مانگو اللہ تمہیں گھر دے گا، دوسروں کے لیے اولاد مانگو اللہ تمہیں اولاد دے گا، غرض ہے کہ جو دل میں حاجت رکھتے ہو اللہ تمہاری حاجت اس وقت بھی پوری کر دے گا جب تم وہ حاجت اپنے کسی مومن بھائی کے لیے مانگے ہو۔ تو اس مقصد کے لیے باواز بلند صلوات۔ یہ نظام کائنات جس کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے اپنی رصد گاہوں سے دیکھا ہے یہ کائنات کا حساب اور نظام وہ کم ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا وہ زیادہ ہے۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ ہماری بات نہیں، ہماری تو آنکھیں ہمارے پاس نہ کوئی رصد گاہیں ہیں نہ کوئی اس قسم کی مشینریاں ہیں، میں ان رصد گاہوں والوں کی بات کر رہا ہوں جو مریخ کو دیکھتے ہیں، جو عطارد کو دیکھتے ہیں، جو آسمانی اور فلکیاتی نظام کی خبریں آپ کو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ اقرار کرتے ہیں جو دیکھا ہے وہ کم ہے اور جو نہیں دیکھا وہ، مثلا کیا انہوں نے عرش کو دیکھ لیا؟ سائنسدانوں نے کرسی کو دیکھ لیا ہے؟ جی رصد گاہیں ایک حد تک کام کرتی ہیں، اس سے آگے وہ بھی کام نہیں کرتی۔ تو اتنی بڑی کائنات بنانے والا کون ہے؟ جی اللہ بنانے والا ہے۔ اس کائنات کا نظام کون بنانے والا ہے؟ اس کائنات کا نظام کون چلانے والا ہے؟ جی کس کے اختیار میں اس کائنات کی باغ دو؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن کیا اس نے یہ کائنات ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے بنائی ہے یا اس کو ختم بھی کرے گا؟ ذرا آپ نے اصول دین پہ نظر دوڑائیے۔ پہلی نمبر پہ ہے توحید، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عدل، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت، چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ ولایت، تو پانچویں نمبر پر کیا ہے؟ قیامت۔ اس قیامت پر آپ کا ایمان اتنا ہی ہے جتنا ولایت علی پر ہے۔ قیامت کا نعرہ تک کہنے میں مرے دے، لیکن جس ہستی کا نعرہ مانتے ہو نعرہ حیدری، اس ہستی پر آپ کو جتنا پختہ ایمان ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، لا الہ الا اللہ پہ ایمان، محمد رسول اللہ پہ ایمان اور علی ولی اللہ پہ ایمان، جتنا اللہ کی توحید پر ایمان، جتنا انبیاء کی نبوت اور پاک نبی کی رسالت اور خاتمیت پر ایمان، جتنا ائمہ خدا کی امامت پر ایمان، کیا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے قیامت پر یا تھوڑا سا کم؟ سوچے نہیں بیٹھو، یا ہاں کرو یا نہ کرو؟ جی جو ہاں کرنا چاہتا ہے نعرہ حیدری، ہاں میں نعرہ حیدری کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو قیامت پر بھی اتنا ہی یقین رکھنا پڑتا ہے جتنا اللہ کی وحدانیت پر، جتنا اس کی عدالت پر، جتنا انبیاء کی نبوت اور خاتم الانبیاء کی خاتمیت پر، اور جتنا اولاد نبی اور آل محمد کی ولایت اور امامت پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اتنا ہی قیامت پر بھی۔ قیامت آئے گی یا مت نہ ہی آوے؟ یقیناً آئے گی یا مت؟ یہ جی ساری سرائکی مت ہوگی،
یہ قیامت چلتی مت نہ ہی آگے میں بس مولویاں دی بڑائی بھی ہو. اگر تو مت قیامت کے بارے میں مان لے گا تیری توحید بھی ختم، تیری نبوت بھی اور تیری ولایت و امامت پر ایمان بھی ختم، کیونکہ توحید و نبوت و ولایت نے یہی پیغام دیا ہے کہ یہ کائنات قیامت تک ہے اور قیامت کے دن کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ ساری قرآن مجید کی کئی ایک آیات اور صورتیں ہیں جو ہر مقام پر قیامت کی بات کرتی ہیں. اور یہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومن اور متقی وہ ہوئی ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات بنانے والے نے پہلے سے یہ پروگرام بنا رکھا ہے اور نظام اپنا آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی میں نے یہ زمین ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، میں نے یہ آسمان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، میں نے یہ سورج ہمیشہ روشنی دینے کے لیے نہیں بنایا، میں نے یہ چاند ستارے، یہ سارا نظام ابدی نہیں بنایا، ایک وقت تک کے لیے میں نے بنایا ہے. اور میں تمہیں اپنی حتمی اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک دن میں ایسا ارادہ کروں گا جس ارادے کے نتیجے میں یہ ساری کائنات دھڑام سے گر جائے گی، فنا ہو جائے گی، ایندہ کخ نہ راسی. کیا اس بات پر آپ کو ایمان اور یقین ہے یا نہیں؟ یہ سائنسدان کہتے رہتے ہیں جی کوئی بم پھٹے گا اور کوئی یہ ہوگا اور وہ ہوگا قیامت آئے گی. نہیں، بموں سے قیامت نہیں آ سکتی، اس کے ارادے سے قیامت آ سکتی. اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہی ہمارا عقیدہ توحید ہے اور اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جو اپنے اس ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے باوجود بلند صاحب آپ قیامت تک رہنا چاہتے ہیں یا قیامت کے بعد بھی؟ بیٹے ہو، چلو میں تعلیم یافتہ بزرگان سے اور نوجوانان سے میں خطاب ہوں. بڑے ایم اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننے والوں، مجھے یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ قیامت تک زندہ رہو یا قیامت کے بعد بھی زندہ رہو؟ میں ذرا دل کو پوچھو، ہے نا دل ہر ایک کے پاس؟ اپنے اپنے دل سے پوچھو قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہے یا قیامت کے بعد بھی تو زندگی سے محبت رکھتا ہے؟ جی یہ جڑے فقیر کھڑ کے دباتے آتے ہمیشہ جیویں 5 روپے دے جائیں، 1 روپیہ لینے کے لیے وہ تجھے دعا دیتا ہے شالا ہمیشہ جیویں. یہ ہمیشہ کتنا ہوتا ہے؟ قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہے یا قیامت تک ہمیشہ ہے؟ لفظ ہمیشہ کی وسعت کو دیکھو تو کیا لفظ ہمیشہ کی وسعت میں قیامت کے بعد بھی کچھ آتا ہے یا قیامت تک آتا ہے؟ جی جو قرآن نے کہا ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، دوسری طرف کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جنہوں نے ایک اعمال پر اپنے آپ کو مضبوط رکھا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں اور جنت میں کتنے عرصے کے لیے رہیں گے؟ سالہ ہمیشہ جنت رہو. نعرہ حیدری، یہ نعرہ تو چنگے لگے. دوسری طرف کہتا ہے والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
ایمان کو چھوڑ دیا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے اور جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے۔ اب ہمیشہ کا لفظ گویا قیامت کے بعد کو بھی شامل ہے، قیامت کے بعد کو بھی شامل ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے بعد بھی زندہ رہیں۔ یہ آپ کی دینی تمنا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو یہ دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو قیامت کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رکھے؟ ذرا آپ کو چاہیے الہی آمین، ہمیشہ زندہ رہو۔ اب آگے ہمیشہ کی جگہ ہیں دو، ایک جنت اور دوسری جنت والے بھی ہمیشہ اور جہنم والے سڑ کے بھی ہمیشہ۔ جہنم آگ ہے یا نہیں؟ اولئک اصحاب النار، ہم ترجمہ تو اس کا جہنم کرتے ہیں، لیکن اگر عربی لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو اصحاب النار کا معنی ہے وہ آگ والے ہیں۔ نار عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آگ، یعنی وہ آگ میں جلنے والے ہیں، اور جو آگ میں جلے وہ کوئلہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی، آگ میں کسی چیز کو جلنا پڑے تو آگ کیا کرتی ہے؟ کوئلہ بنا دیتی ہے، بالآخر راکھ بنا دیتی ہے۔ تو کیا راکھ بن کے بھی آپ ہمیشہ رہیں گے؟ میں جہنمیوں سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا، مطلب بھول بجاؤں۔ اے بغض علی والے، بغض علی کا دوسرا نام جہنم ہے، بغض علی کا دوسرا نام نار ہے۔ جو بغض علی رکھتا ہے اس دنیا میں، اس نے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہے۔ تو یہ آگ تو بنا دیتی ہے کوئلہ، آگ تو بنا دیتی ہے راکھ، یہ راکھ بن کے بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ جس خبیث کے اوپر ہمیشہ لعنت کرتے ہو، یزیدیت، یزیدیت، یہ بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت، یہ جو بعد ہے زندہ باد اور مردہ باد۔ چلو زندہ اور مردہ تو سمجھ آتا ہے، بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بعد عین کے ساتھ نہیں، بے عین دال نہیں، زندہ باد والا کون سا بعد ہے؟ بے الف اور دال۔ تو اس کو آپ قبل و بعد کے معنی میں تو لے نہیں سکتے، کہ عین والا بعد تو اور ہوتا ہے، یہ بعد جو الف کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ زندہ کے ساتھ لگاتے ہیں یا مردہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اس بعد کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ فارسی آ گیا ہے، اردو میں آ گیا ہے، سرائکی میں آ گیا ہے، دیگر زبانوں میں۔ اب سرائکے والے بھی نعرہ لگاتے ہیں زندہ باد، اردو والے بھی نعرہ لگاتے ہیں زندہ باد، فارسی والے بھی نعرہ لگاتے ہیں زندہ باد۔ تو یہ بات کیا ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ آیا؟ یعنی یہ بات کا معنی ہے ہمیشہ، یعنی حسینیت زندہ ہمیشہ کے لیے اور یزیدیت مردہ ہمیشہ کے لیے، اس پہ ہمیشہ مردگی چھائی رہے گی اور اس کو ہمیشہ زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اب جو حسینیت زندہ باد والا بیٹھا ہے، نعرہ حیدری، چلو جنت میں تو زندگی کا تصور ہے، نعمتیں بھی ہوگی، ہر قسم کی انعامات کا سب سے بڑا ذخیرہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے، اور جنت کے لیے یہی ایک جملہ ہی کافی ہے، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کہ جنت میں جنتیوں کو وہ کچھ نصیب ہو جائے گا جو وہ چاہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی امیدیں اور تمنائیں، خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے،
بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، خواہشات اور تمنائیں اور اللہ سے امیدیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ زندہ باد۔ تو آپ نے جنت میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ تو اللہ کا خزانہ جنت میں کبھی کم بھی ہو جائے گا، وہاں بھی فیملی پلاننگ ہوگی، وہاں بھی ڈپو لگیں گے، کسی چیز کی کمی کا کوئی تصور ہوگا۔ اور آپ مانتے ہیں نا کہ جس نے جنت بنائی ہے اس نے ہمیشہ کے لیے انتظام کیا ہے۔ اب بتا حب علی کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث رسول ہے، اگر امت حب علی پہ اکٹھی ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ حدیث ہے نہیں، اگر امت کس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، سارے محب علی بن جاتے اور کسی کے دل میں بغض علی نہ ہوتا تو اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس معلوم ہوا جہنم نام ہے بغض علی کا اور جنت نام ہے حب علی کا۔ پتہ نہیں علی کتنا عظیم ہے، علی کتنا عظیم ہے۔ یہ نعرے فقط تیرے گلے کے پھاڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے ایمان کی بنیاد ہے، اور اپنے دل کی گہرائی سے ایمان اس پہ لانے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، کتنے عرصے کے لیے؟ قیامت کے بعد یا قیامت سے پہلے؟ قیامت کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے سب کچھ ہوئے تو زندگی نہ ہوئے، دسترخوان پہ چھپے ہوئے، ہر قسم کے کھانے اس پر موجود ہوں اور ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے وہاں دے دی ہوئی ہوں اور زندگی نہ ہو، یہ مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے زندگی بھی ہمیشہ کے لیے دینی ہے۔ اب اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو حب علی میں بخل نہ کر، نہ کسی پڑھے لکھے کی بات اس میں مان، نہ کسی ملا کی بات اس میں مان، نہ کسی عالم کا نظریہ اس میں تسلیم کر، نہ کسی فلسفی کے فلسفے کو تسلیم کر، نہ کسی سائنسدان کی تحقیق کے سائنسی کو اس میں تسلیم کر۔ جو بھی اس میں شک ڈالنے کی کوشش کرے اس پہ تبرہ کر اور علی کا ولی بن جا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، آپ نے قیامت کے بعد بھی زندہ رہنا ہے، ذرا تھوڑا سا بغض علی والوں کے بارے میں سوچئے، ان کے لیے اللہ نے کون سا مرکز بنایا ہے؟ جی جہنم۔ جہنم ہے آگ، آگ ہے جلاتی، کیا جلنے کے باوجود بھی زندہ ہوگا؟ پتہ نہیں بات میری آپ سمجھے یا نہیں۔ آگ جب مکمل طور پر جلا دے، ہمارے ڈاکٹر تو کہتے ہیں اگر کوئی 20% جل جائے، 30% جل جائے تو اس کا زندہ رہنے کی کوئی توقع نہ کرو، اس نے جل جانا ہے تو جل گیا ہے، اب اس نے مرنا ہی ہے، اور اگر بالکل کوئلہ ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ زندہ رہے۔ اس بات پہ غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنم اور آگ میں جائیں گے بغض علی والے، لیکن وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا موت اور ہے، آگ اور ہے۔ موت کون بھیجتا ہے؟ جی کیا ایسا ہو سکتا ہے آگ میں جلائے موت نہ بھیجے؟
پتہ نہیں میری بات کو آپ لے رہے ہیں یا نہیں. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر مجبور ہے اس بات پر کہ جو جلے اس کو مار دے. کیا وہ قادر ہے اس بات پر یا نہیں؟ جل جائے بلکہ 100% جل جائے لیکن پھر بھی موت نہ آئے. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ موت کس کے اختیار میں ہے، زندگی کس کے اختیار میں ہے. جلانا تو آپ کا کام ہے، موت دینا کس کا کام ہے؟ کچھ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں تو فارمولہ یہ ہے جو جلے گا وہ مر جائے گا، لیکن مارے گا کون؟ موت کون دے گا؟ اور اگر اللہ نے موت دینی ہے تو اللہ اپنے اختیار کا خود مالک ہے. کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کہ جلائے صحیح مارے نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، موت نہ بھیجے. اب پتہ چلا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، یحیی و یمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء. آیت کو پڑھ رہے ہو؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ موت کے بعد زندگی دینے والا کون؟ زندگی دوسری کے بعد موت دینے والا کون؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو دوسری زندگی جو جہنم میں دینی ہے اس کے بعد موت نہیں دوں گا، جنت میں دوں گا پھر بھی موت نہیں دوں گا، جہنم میں دوں گا. قرآن مجید آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں؟ یا جنت میں یا جہنم میں، یا حب علی والی یا بغض، حب آل محمد والی یا بغض آل محمد والی. سمجھو یہ وہ محبت نہیں ہے جو تم نے انگریزوں سے سیکھی ہے کہ آئی لو یو. لو کوئی اور بڑا ہے، حب علی کوئی اور نور ہے. یہ شہادت کیسی سعادت ہے. شہید ہمیشہ زندہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. سائنس کی لیبارٹری میں آ سکتی ہے وہ زندگی، اور سائنس کی ریسرچ موقوف ہوتی ہے لیبارٹری کے ٹیسٹ پر. جو چیز اس کی لیبارٹری میں آ جائے، اس کے ٹیسٹ میں آ جائے، اس پر تو سائنسدان کوئی تبصرہ بھی کر سکتا ہے اور اس پر کوئی نظریہ بھی دے سکتا ہے. تو جیڑی سے لیبارٹری جی نہ ہوئے، سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہے؟ مثلا آپ اس وقت بیٹھے ہیں، جسم بھی ہے روح بھی ہے. اچھا ذرا ایک روح بھری صلوات پڑھی. صلوات ہوتی بھی وہی ہے جو روح سے ہو، اتوت والی. وہ منافقت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے آپ کو روح بھی عطا فرمائی ہے اور جسم بھی عطا فرمایا. یہ روح لیبارٹری میں آ سکتی ہے. کہنے لگے جو کہیں آدھا کس نے لیبارٹری کو آنکھوں میں روح ٹیسٹ کر. کیا ایسا کر لے گا وہ؟ جی
بھئی وہ کرے گا تو خون ٹیسٹ کرے گا، ہڈی کو ٹیسٹ کرے گا، میخ کو ٹیسٹ کرے گا، تیرے بدن کے کسی ٹکڑے اور حصے کو ٹیسٹ کرے گا. وہ روح جو تیری زندگی کی بنیاد ہے وہ اس کے ٹیسٹ میں نہیں آتی. اب جو چیز ٹیسٹ میں نہیں آتی، سائنسدان اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، یہ لوگ اے میرے حبیب تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر سے ہوتی ہے. وما اوتیتم الا قلیلا، اور تمہیں تو فقط معمولی سا علم دیا گیا ہے، اتنا علم ہی نہیں دیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وڈیاں پھوتا بڑھائی بندے ہو، ہم تو مریخ پہ پہنچ گئے، ہم عطارد پہ پہنچ گئے، ہمارے اقوالوں نے یہ کر دیا اور ہمارا وہ کر دیا. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم مریخ سے آگے بھی نکل جاؤ تمہارا علم پھر بھی قلیل ہے. اگر علم نہ لینا ہے تو اس دروازے پہ آ جس کو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی من اراد العلم فلیأت من الباب، میں علم کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جسے میرا علم چاہیے وہ دروازے کا گداگر بنے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس میں علم علی کی خیرات تقسیم ہوتی ہے. آپ میں سے کون کون گداگر ہے اس علم کا؟ جو اداگر ہے نعرہ حیدری، منہ بند کر کے پاس ہو یا کھلے سو. اگر نعرہ حیدری لگاؤ گے تو گداگر ہو، یہ نہیں تب فن خان بیٹھا رہو. علی کا علم تقسیم ہو جائے گا، تیرے سینے میں وہ نور نہیں اترے گا، اس لیے کہ تو گداگر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تجھے اگر اللہ نے 1 کروڑ کا مالک بنا دیا اور تیرے چیک پہ 1 کروڑ روپے لکھا ہوا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو علی کا گداگر نہیں؟ کتنی غلیظ چیز ہے دنیا جو علی سے دور کرتی ہے، اور جو علی سے دور ہوتا ہے وہ مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے، جو مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے وہ خدا کا کیا لگتا ہے. من اراد العلم فلیأت من الباب، جو علم چاہتا ہے اسے میرے دروازے پہ آنا. آپ کبھی اس دروازے پہ آئے؟ میرے عقیدے کے مطابق مجلس حسین وہ دروازہ ہے جہاں سے علی کے علم کی خیرات ملتی. ایک بڑا گداگر مانگنے والا علی کے دروازے سے مانگ مانگ کے کچھ لاتا ہے، آپ اسے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. آپ اتنے زیادہ جھولی علی ہے، تیرے پاس زیادہ مال علی کے علم والا آ گیا ہے، ہم بھی گداگر ہیں، اس مال اور اس علم میں سے ہمیں بھی کچھ دے دے. ہے پروگرام. یہ مجلس گداگری کی سیٹ ہے یا نہیں؟ ایک بڑا گداگر چھوٹے گداگروں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہے. پتہ نہیں وہ سخی کتنا بڑا سخی، جس کے گداگروں کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اگر سچ پوچھو تو انبیاء اس کے دروازے کے گداگر ہیں، رسل اس کے دروازے کے گداگر ہیں، اولیاء اس کے دروازے کے گداگر ہیں. کسی کو نبوت نہ ملی مگر علی کے صدقے، کسی کو رسالت نہ ملی مگر آل محمد کے صدقے، کسی کو ولایت نہ ملی مگر ولی خدا کے صدقے. میں ملتان سے آیا ہوں. ملتان کا آج کل نام مشہور ہے مدینۃ الاولیاء. ایک ولی نہیں، وہاں بہت سارے اولیاء رہتے ہیں، لیکن کوئی ولی ایسا ہے جو علی کے والے دروازے کا گداگر نہ ہو. اور تو اگر کسی ایسے کو ولی مانتا ہے جو بغض علی پہ مرا ہے، دھوکہ ہے تیرا، دھوکے میں ہے تو.
حب علی اس کے سینے میں ہے نہیں تو اسے ولی سمجھتا ہے؟ ولایت ایسی خیرات نہیں ہے جو اس کے قلب میں اترے جہاں بغض علی موجود ہو۔ خداوند تعالیٰ نے آپ پہ یہ رحمت کی ہے کہ آپ کے قلب کو حب علی کے نور کے لیے پسند ہے۔ لیکن پھر دوہراؤں گا، حب علی اور لو، مجھ سے زیادہ بہتر آپ انگلش جانتے ہیں۔ انگلش میں لو کا معنی جو ہے وہی حب علی کا ہے۔ لو تو ہوتی ہے چہرے کے حسن کو دیکھ کر، بدن کے سڈول ہونے کو دیکھ کر، حسن ظاہری کو دیکھ کر وہ لو بنتی ہے، لیکن حب علی ظاہر کے طور بنیاد پر نہیں ہوتی، باطن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ کے اندر سے آپ محب ہے، یا مولا علی کو دیکھا ہے آپ نے، انہوں نے آنکھ بڑی سونی آئی، توجہ ہو رہی ہے؟ آپ رسول اکرم کے محب ہیں، کس لیے کہ رسول چہرہ بڑا سونا ہاں، لیکن تم نے دیکھا مولا علی کا چہرہ، تم نے دیکھا؟ ہم نجف اشرف جاتے ہیں، زیارت ہوتی ہے مولا علی کے مزار مبارک پہ پڑی ہوئی زری کی، اور اگر بہت زیادہ آپ کو موقع مل جائے تو اندر والی قبر کی، ٹھیک ہے؟ یہی زیارت ہوتی ہے۔ آپ ظاہر بن کے آ جاتے ہیں، آپ زریوں کے ظاہر ہوتے ہیں، آپ قبروں کے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کیا زری اور قبر کی زیارت کے بعد علی کے چہرے کی زیارت کی پیاس ختم ہو جاتی ہے؟ بولو، چہرہ علی کی زیارت کی پیاس ہر زائر کے دل میں بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ اور اگر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابھی تیری پیاس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے تیری پیاس کو، ایک وقت ایسا آئے گا جب تجھے وہ چہرہ حیدر کی زیارت کرائے گا۔ جب تجھے علی ابن ابی طالب کے وجہ اللہ چہرے کی زیارت کرائے گا، وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ جنت کو پہلے علی ولی دے چہرے کی زیارت تھی ویسی یا نہیں؟ کب؟ یا حار حمدان من یمت یرنی، حارث حمدانی امیر المومنین کا ایک نیک صحابی ہے، حضرت اسے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے حارث حمدانی، جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ تو کب زیارت ہوگی؟ جی موت سے پہلے، موت کے وقت۔ پہلے علی نظر آئیں گے، پھر روح قبض ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے علی کے چہرے کی زیارت نصیب ہوگی، پھر روح قبض ہوگا، بشرطے کہ اس روح میں علی بستا ہو۔ اب جس دل کے روح میں علی بستا ہے، جتنا بستا ہے اتنا نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت ایک ایسا وسیلہ ہے جو علی کے چہرے کی زیارت کراتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہی بنا یا نہیں؟ موت ایک وسیلہ بنتی ہے اور نصیب کیا ہوتا ہے؟ علی کے چہرے کی زیارت۔
یہ زیارت محب علی کے لیے ہے یا دشمن علی کے لیے؟ تھوڑا غور کریں، سوچیں۔ ایک لفظ ہے زیارت، ایک لفظ ہے دیدار۔ ذرا مولا علی کی اس دنیاوی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ علی کے چہرے کو سلمان نے زیارت کیا یا نہیں؟ ابو ذر نے زیارت کی یا نہیں؟ عمار نے زیارت کی یا نہیں؟ میثم تمار نے زیارت کی یا نہیں؟ جی، علی کے چہرے کو ابو جہل نے دیکھا یا نہیں؟ تو جو ہے ابو لہب نے دیکھا یا نہیں؟ چچا تھا نا مولا علی کا۔ ابو لہب کون تھا؟ رسول اور مولا علی کا چچا تھا۔ تو کیا علی کی زندگی میں چچے کو علی نے دیکھا تھا یا نہیں؟ ابو جہل بہت بڑا اکفر تھا، ضدی قسم کا، ہٹ دھرم کافر تھا، متکبر مزاج، جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ جب جنگ احد میں قاتل نے اس کا سر کاٹا، سینے پہ چڑھا قاتل، اور اسے پتہ چلا کہ اب یقین ہو گیا کہ یہ تو میرا سر کٹنے والا ہے، تو کہنے لگا کاٹنا تو نے میرا سر ہے لیکن ذرا نیچے سے کاٹ۔ توجہ رہے، ایک ہے یہاں سے کاٹنا، ایک ہے نیچے سے کاٹنا۔ کیوں؟ تاکہ جب کٹے ہوئے سروں میں میرا سر پڑا ہوا ہو تو گردن کے لمبے ہونے کی وجہ سے میرا سر باقی سروں سے اونچا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا متکبر قسم کا بے وقوف تھا۔ گردن کٹے تو بھی میرا سر اونچا ہو۔ یہ اونچا ہے یا نیچا ہے؟ لیکن اس قسم کا اکفر، بہت بڑا ضدی متکبر قسم کا کافر، کیا اس نے بھی مولا علی کو دیکھا ہوا تھا یا نہیں؟ جی، جنگ احد میں علی کی تلوار چلی یا نہیں؟ جتنے دیگر مسلمان مجاہدوں نے دشمن مارے اتنی ہی تعداد میں علی کی تلوار نے مارا۔ مسلم تاریخ ہے۔ تو ابو جہل نے بھی علی کو دیکھا، ابو لہب نے علی کو دیکھا، اور بہت سارے ایسے دشمنوں نے علی کو دیکھا ہوا تھا۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا تھا ان پہلے نام والوں نے بھی، دیکھا تھا ان دوسرے نام والوں نے، یعنی دائیں والوں نے بھی دیکھا تھا اور بائیں والوں نے بھی دیکھا تھا۔ دائیں والوں کی زیارت تھی اور بائیں والوں پہ لعنت تھی۔ دائیں والے جتنا علی کے چہرے کو دیکھتے تھے اتنا انہیں زیارت کا اجر حاصل ہوتا تھا، اور یہ بائیں والے جتنا علی کے چہرے کو دیکھتے تھے ان پر ملائکہ بھی لعنت کرتے تھے اور اللہ بھی لعنت کرتا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل۔ یہ ساری اللہ کی لعنت کا تذکرہ ہے، ابو لہب پر بھی اور اس کی بیوی پر بھی۔ تو معلوم ہوا رسول کے چہرے کو دیکھا ابو لہب نے، لیکن یہ دیکھنا اس کے لیے باعث لعنت ہوا۔ علی ولی کے چہرے کو بھی دیکھا ان لوگوں نے، مگر ان کا دیکھنا ان کے لیے باعث رحمت نہیں بنا، باعث لعنت بنا۔ کیوں؟ آپ بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو صاحب اسرائیل کی چاکو جیڑا دیکھے دل ٹھرے، اس کا دیکھنا کچھ اور ہے، جیڑا دیکھے دل سڑے، اس کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ جیڑا دل ٹھرے زیارت اس کی ہے، اس کی آنکھوں نے زیارت کی ہے، اور جیڑا دل سڑے
اس نے اپنے لیے جہنم اور لعنت کو خریدا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر، جب تو علی کا نام سنتا ہے تیرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کئی ہو جب بدبختی ہے تو سا نعرہ حیدری مارو تو وہ سنے تو کئی ہے نہیں ہو جائے جنہیں دل سڑ میں دے جی۔ اسی لیے ملنگ کہتا ہے مار نعرہ حیدری ول دیکھ یہ چہرے دا منہ فق تھی وجہ تے دل اندہ سڑ وجہ تا سمجھے ایہو موزی ہے۔ حضرت اسرائیل ملک الموت تشریف لائے گا یا نہیں جی؟ یہ بھی ہو سکتے ہیں جب ملک الموت نہ آیا ہوئے تو تک موت آ وجے ممکن ہے کہ ملک الموت حالی پہنچے نہ ہوئے تو موت تیرے کو آ وجے۔ نظام میں یہ بات ممکن نہیں۔ ملک الموت آئے گا تو تیری روح قبض کرے گا، روح قبض کرے گا تو موت آئے گی۔ اب ملک الموت آئے گا، وہ بھی مولا علی کی زیارت کرے گا اور مومن بھی مولا علی کی زیارت کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ دونوں کس کی زیارت کریں گے؟ مولا علی کی۔ اب ملک الموت جب مولا علی کی زیارت کر رہا ہوگا اور آپ کا محب علی مومن بھی مولا علی کی زیارت کر رہا ہوگا تو وہ ملک الموت کے کس حالت میں دیکھے گا؟ آخر کے ملک الموت کھڑا رہا سی یا علی دے قدمت ڈیپو سی؟ تھوڑا سا اپنا تصور دیجئے مجھے، ملک الموت کا سردار علی ہے یا نہیں جی؟ ملائکہ کا سردار علی ہے یا نہیں؟ ملک الموت کا بھی سردار علی ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی بغض علی والا دیکھے گا، یہ آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے اور سلام کر رہا ہے اس کو جسے علی کہتے ہیں، اور اس علی کی شاہی ہے اس اگلے جہان پر۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو جہان شروع ہو رہا ہے اس پہ اولی الامر کی شاہی ہے یا نہیں جی؟ اتھا ہی علی کو لوٹ کے نہیں سنگے میرا توجہ رہے۔ دنیا میں تو من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا، رسول اکرم نے فرمایا لوگوں نے یہ مولا علی کو نہ مانا، خود مولا بن بیٹھے۔ علی محروم ہو کے چلے گئے اور نہج البلاغہ گواہی دے رہا ہے، علی فرماتے ہیں مجھے لوٹا گیا اور سخت لوٹا گیا، اتنا میرے اوپر ظلم ہوا اور لوٹا گیا کہ میری آنکھوں میں گویا کٹر چپ گئے ہیں اور میرے گلے میں گویا لقمہ اٹک گیا ہے اور میں بے چین اور اس مصیبت میں تھا۔ وَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ هَذَا أَحْجَىٰ، میں نے اس وقت دو فیصلوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے جو انہوں نے لوٹا ہے، میں تو شیر خدا ہوں۔ کیا خیال ہے علی اس وقت بھی شیر خدا تھے یا نہیں؟ جب لوٹے گئے تو حق لوٹا گیا، زہرا کے دروازے پہ ظلم ہوا، بی بی کے بدن اطہر پہ ظلم ہوا، بی بی کی مسنیاں توڑی گئیں، محسن شہید ہوئے۔ کیا علی ان دنوں میں شیر خدا تھے یا نہیں؟ اب علی شیر خدا ہیں لیکن سوچ رہے ہیں شیر خدا ہوں تلوار اٹھا لوں اور اپنا حق لینے کے لیے میدان جنگ میں آ جاؤں، اور اگر آ جائے میدان علی میں جنگ، میدان جنگ میں علی آ جائے تو کیا علی جیتے گا یا لوگ جیتے گا؟ علی وہ ہے کہ نہج البلاغہ فرماتا ہے سارے عرب میرے مقابلے میں آ جائیں اور میں اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں تو میرے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی، میں کبھی نہیں ڈگمگاؤں گا۔
اور یہ ثابت کیا ہے علی حیدر کرار نے، یعنی ہر جنگ میں علی فاتح رہے یا نہیں؟ تھوڑا لشکر مقابلے تھا یا بڑا، بڑے بڑے مرحب جیسے بھی مقابلے میں آئے، اور علی نے یہ کہہ کے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور جب علی کی تلوار مرحب پہ چلی، بالکل سر سے آئی، دو ٹکڑے ایسے ہوئے کہ جن میں کوئی فرق نہ تھا۔ تو کیا خیال ہے، علی یہ ساری کارروائی کر سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اس مصیبت کا مقابلہ صبر سے کروں، میں اس مصیبت کا مقابلہ فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا، میں نے اپنے پاک رسول کی تعلیمات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت میرے لیے اور میرے دین کے لیے اور رسول کی اسلام کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ فصبر، تو میں صبر کر گیا۔ کتنا صبر؟ اتنا لمبا عرصہ مجھے صبر کرنا پڑا کہ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے۔ کیا خیال ہے، علی حیدر کرار تلوار کے زیادہ دھنی تھے یا صبر کے زیادہ مالک تھے؟ میں سمجھتا ہوں دشمن کے سر پہ تلوار چلانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دشمن کی چالوں کے مقابلے میں اپنے اوپر صبر و ضبط کرنا مشکل ہے۔ آپ اس خاندان کے ماننے والے ہیں، اور یہ مجالس ان آل محمد کے نام پر قائم ہوتی ہیں جو تلوار کے اتنے دھنی نہ تھے جتنے صبر و علم کے مالک تھے۔ کتنا مشکل تھا مولا امام حسین کے لیے وہ وقت جب دشمن کہہ رہا تھا سر جواب میں آئے، ہے نا یاد آپ کو؟ دشمن کا آرڈر آ گیا تھا کہ اگر بیعت کرے تو ٹھیک، اگر بیعت نہ کرے تو امام حسین کا کٹا ہوا سر جواب میں آنا چاہیے۔ اور امام ولید کے دربار میں بیٹھے ولید ان سے بیعت یزید کا مطالبہ کر رہا تھا، اور امام کہہ رہے تھے کل صبح ہوگی، مجمع آئے گا، لوگ بیعت کریں گے، میں بھی آ جاؤں گا اور دیکھا جائے گا، جو کام ہوگا لوگوں کے سامنے ہوگا۔ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا گورنر کے پاس، کہنے لگا یہ وقت حسین کو جانے دینے کا نہیں ہے، اگر تو نے ان کو جانے دیا تو پھر بات تو حسین تیرے قابو میں نہیں آئے گے۔ اب وقت ہے، اکیلی جب تنہا مقام پر حسین تیرے سامنے ہیں، سر کاٹ لو تاکہ یزید کا مقصد پورا ہو جائے۔ جب امام نے یہ جملہ سنا تو سیدھا مروان کو خطاب کر کے کہتے ہیں یبن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تو میرے خون کی بات کرتا ہے، میرے قتل کی تو دھمکی دیتا ہے۔ امام کا آواز بلند ہوا، بنی ہاشم داخل ہو گیا، کیونکہ امام پہلے یہ انتظام کر کے گئے تھے، بنی ہاشم کو یہ ساتھ باہر بٹھا کے گئے تھے اور روک کے گئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آ جانا۔ اب جو آئے تھے ان میں عباس بھی ہوگا، جو آئے تھے ان میں علی اکبر بھی ہوگا، جو آئے تھے ان میں بنی ہاشم کے سارے کڑی الجوان بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے۔ انہوں نے اس دربار سے امام کو زندہ باہر نکال دیا اور امام محفوظ ہو کے اپنے گھر میں تشریف لائے۔ لیکن ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب یہ خبر بیویوں کو ملی ہوگی، بہنوں کو ملی ہوگی، بیٹیوں کو ملی ہوگی کہ یہ حال ہوا ہے میرے مولا کا، تو ذرا بتاؤ، عورتیں تو نرم دل ہوتی ہے، خدا جانے وہاں کیا منظر قائم ہوا ہوگا۔ خاندان رسول کی عورتوں نے رونا شروع کیا اور امام حسین نے ان کو صبر کی تلقین کرنا شروع کی۔
بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اللہ کے رسول کا حرم میرے خون سے رنگین نہ ہو۔ مشورہ دینے والے بہت سارے آئے اور ایک مشورہ یہ بھی آیا، اگر مدینہ آپ کے لیے جائے امن نہیں ہے تو آپ مکہ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مکہ تو بلد امین ہے، مکہ میں جو داخل ہو جائے من دخلہ کان آمنا، اسے تو اللہ امن دیتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ امام نے حجت کو تمام کرنے کے لیے مکہ کا رخ کیا، لیکن ذرا جائزہ تو لو، اکیلے گئے؟ جب مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو اکیلے گئے یا اپنے سارے خاندان کو ساتھ لے کے گئے؟ روایت کہتی ہے حضرت ابو طالب کی نسل کے جتنے موجود تھے مدینہ منورہ میں سوائے بعض خواص کے، امام نے ہر بیوی کو بھی ساتھ لیا، ہر بیٹی کو بھی ساتھ لیا، ہر بیٹے کو بھی ساتھ لیا، کاروان خواتین کا تیار ہوا اور امام اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ چھوڑنے پر آ گئے۔ بعض روایات کے مطابق مدینہ میں اور بعض روایات کے مطابق مکہ میں حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی سے ملے اور کہا آپ کے لیے حالات خطرناک ہیں، آپ بہتر ہے کہ مکہ میں رہ جائیں اور مکہ میں امن کا شہر ہے، وہاں آپ کا خون نہیں بہایا جائے گا اور آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین نے محمد بن حنفیہ کو کہا اے محمد، حالت یہ ہے میں اگر کسی سوراخ میں بھی داخل ہو تو یہ میرے قتل سے باز نہیں آئیں گے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ حضرت محمد بن حنفیہ کا ایک جملہ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ اگر آپ کو مکے میں بھی امن نصیب نہ ہو تو آپ جنگلوں میں چلے جائیں، آپ غاروں میں چلے جائیں، آپ دور تازہ علاقوں کی طرف نکل جائیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کریں۔ یعنی حضرت محمد جیسے مخلص تھے، چاہتے تھے کہ میرا بھائی قتل سے بچ جائے، میرا بھائی شہید نہ ہونے پائے۔ حالانکہ اے محمد، کیا تم نے رسول اکرم کی حدیث سنی ہوئی نہیں ہے کہ رسول نے آنسو بہائے تھے مظلوم کی ولادت کے تھے؟ جب حضرت بی بی بطول نے اپنے مولود کو امام رسول اکرم کی گود میں رکھا تھا تو امام نے اذان دی، اقامت دی، زبان چسائی اور پھر دیکھا زہرا بی بی نے کہ رسول نے دار و قطع رونا شروع کر دیا۔ جب ان کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا بابا میرے نومولود کو گود میں اٹھا کر آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو جواب آیا یہ میرے پیچھے جبریل کھڑا مجھے بتا رہا ہے اے اللہ کے حبیب، جس کو تو نے گود میں لیا ہوا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب اسے تیری امت کا گروہ قتل کرے گا اور قتل کرنے والے قتل کر کے بھی تیری شفاعت کی امید رکھیں گے۔ یہ اس قسم کے مسلمان ہوں گے جن کا عقیدہ اس قسم کا ہوگا، ہم اگر فرزند رسول کو بھی قتل کر دیں تو رسول ہماری شفاعت کریں گے۔ اور رسول اکرم کی اس کی شفاعت کیسے کرتے ہیں؟ جو رسول کے جگر گوشے کو قتل کرے، اس لیے کہ جس نے حسین کو قتل کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو قتل کیا، جس نے مولا حسین کے خون سے ہولی کھیلی اس نے محمد مصطفیٰ کے خون سے ہولی کھیلی۔ لیکن اس کو پتہ یہ چلا مسلمان اتنے بگڑ جائیں گے، مسلمانوں کے نظریات اور عقیدے اتنے گندے ہو جائیں گے کہ زہرا کو تڑپائیں گے بھی اور سمجھیں گے کہ رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ آج بھی اپنے نعرے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو آل محمد کو ستائے گا اس نے محمد کو ستایا ہے، اور جو محمد کو ستائے وہ کبھی شفاعت الہی کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم حسینیت کو زندہ باد سمجھتے ہیں اور یزیدیت کو مردہ بات سمجھتے ہیں۔ لیکن بس آخری جملے کو ہوں، جب حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ بات کی تو حضرت امام حسین نے کہا اچھا میں آپ کی تجویز پر غور کروں گا،
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کی حفاظت کیجئے، میں غور کرتا ہوں، لیکن صبح جو حضرت محمد بن حنفیہ وضو کر رہے تھے تو معلوم ہوا کہ مظلوم کا قافلہ تیار ہے، مظلوم کا قافلہ تیار ہے، اونٹوں پہ سوار ہیں، ناکاؤں پہ سوار ہیں، ابھی چلنے کا حکم نہ ہوا تھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ آئے اور اس حضرت امام حسین کی ناکا کی مہار کو پکڑ لیا اور کہا مولا کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ میری تجویز پر غور کریں گے؟ ہاں میں نے وعدہ تو کیا تھا، تو پھر آپ مجھے بتائے بغیر کیسے چل پڑے؟ اس وقت امام حسین نے بڑا دکھیا جملہ بولا، فرمایا اے محمد تم تو خیمے میں چلے گئے، مجھے خواب میں اپنے نانا کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں مجھے نانا کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں نانا نے مجھے کہا ہے اے حسین ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اللہ کے دین کی بقا کے لیے مشیت الہی یہی ہے کہ وہ آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جان بچانے سے اللہ کا دین نہیں بچتا، جان قربان کرنے سے اللہ کا دین بچتا ہے، شہادت میں دین کی بقا مضمر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَن يَرَاكَ قَتِيلًا، اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، تو اے محمد میں تو نانے کے فرمان کے مطابق شہید ہونے چلا ہوں، میں تو نانے کے فرمان کے مطابق شہید ہونے کے لیے اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اب ذرا سنیے، محمد جیسا بھائی ہو، شہادت حسین ان کی زبان پہ آ رہی ہو، بتائیے آپ تو سنتے ہیں تو روتے ہیں، بتاؤ محمد کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے روایت کہتی ہے بکا بکاء شدیدا، حضرت محمد بن حنفیہ سخت رونے لگے، گریہ کرتے رہے، تھوڑے سے سنبھلے تو پھر کیا دیکھا؟ پیچھے کاروان کو دیکھا تو عماریوں میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی میں زینب کبریٰ ہے، کسی میں ام کلثوم ہے، کسی میں حضرت رباب ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں جب رباب کو دیکھا ہوگا تو ان کی گود میں چھوٹا سا علی اصغر بھی نظر نانا علی اصغر گود میں بی بی رباب بھی اس خیمے کے اس عماری کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ذرا بتاؤ محمد بن حنفیہ کے جگر کا کیا حال ہونا چاہیے جب ان تمام پردہ دار عظیم پردہ دار خواتین کو محمد نے عماریوں میں بیٹھا ہوا دیکھا اور کہنے لگے اے مولا اگر خود شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پردہ داروں کو کیوں لے جا رہے ہو، ان بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ خود شہید ہو جاؤ گے تو ان کا کون ہوگا، ان کو کون بچائے گا، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ بڑا درد تھا حضرت محمد بن حنفیہ کے قلب میں، رو رو کے یہ پوچھ رہے تھے میری ان بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہو، میری ان بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب حسین اس سوال کا جواب دے تو کیا دے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ نہیں دیا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، لیکن ان پردہ داروں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اس وقت محمد حسین نے جواب دیا مجھے نانا نے یہ بھی بتایا ہے ان اللہ قد شاء ان سبایا، کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ان بیویوں کو قیدی ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، اللہ ان بہنوں کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان بیٹیوں کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس مشن کے لیے حسین تم شہید ہونے جا رہے ہو وہ مشن اور وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک شہادت کے ساتھ اسارت بھی نہ ہو، شہادت کے ساتھ قید و بند سے بھی نہ گزرے۔ بس میں آپ سے پوچھتا ہوں جب محمد بن حنفیہ نے بہنوں اور بیویوں کی قید کی خبر سنی، اب بتا جو مولا کی شہادت پہ رو رہا تھا اس کا بہنوں کی قید پہ کیا حال ہوگا، بیویوں کی قید پہ اس کا کیا حال ہوگا؟ محمد نے سخت رونا شروع کر دیا، محمد روتے رہے، مولا کا قافلہ روانہ ہو گیا، محمد روتے رہے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ لیکن میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں
آئیے مل کر بس آخری جملے کے غور کیجیے. اے محمد تو نے بہنوں کی خیر سنی ہے, تو نے بہنوں کی اشارت سنی ہے, دیکھی نہیں. تو نے ہاتھوں میں رسن نہیں دیکھے, تو نے گلے میں رسیاں نہیں دیکھی, تو نے سر سے چادریں اترتی نہیں دیکھی, تو نے ظلم و ستم کی چکی چلتی ہوئے عاشور کے عصر کو میدان کربلا میں نہیں دیکھی. دیکھی ہے تو کس نے دیکھی ہے؟ کون ہے جس نے یہ منظر دیکھا ہے؟ اسے کہتے ہیں زید العابدین, اسے کہتے ہیں امام سجاد. چادریں چھنتی نہیں, ظالم رسیاں لے کے آ گئے, کبھی زینب کے ہاتھوں میں, کبھی ام کلثوم کے ہاتھوں میں, کبھی رباب کے ہاتھوں میں, جن کے لاشیں پامال پڑے تھے ان کی وارثوں کو قیدی بنا دیا گیا, ان کو قید و بند میں ڈال دیا گیا. لیکن میرے عزیز دوستو, گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ فقط امام حسین کی شہادت تیری دین کی بقا کا باعث نہیں بنی, اس کے ساتھ بیویوں کی اسارت بھی شامل ہوئی ہے, خاندان رسول کی قید بھی شامل ہوئی ہے. خدا جانے وہ لمحات کیسے تھے جب کوفے کا بازار تھا, رسول کی بیٹیاں سامنے کٹے ہوئے سر نوکے سلامت ہیں, اور بیویاں سر ننگے رسیوں میں بندھی ہوئی بے پانا اونٹوں پہ لدی ہوئی ان بازاروں سے گزاری جا رہی تھی, اور کوٹھوں پر عورتیں چڑھی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ ان پہ پتھر چلاتے تھے. ایک بیوی جو پتھر مارنے والوں میں سے نہ تھی, اس نے ایک بیوی سے یہ پوچھا, اس لیے کہ یہ اونٹوں پہ تھی اور وہ کوٹھے پہ تھی, تقریباً سطح برابر تھی. تو ایک کوفی خاتون نے پوچھا, من ای الاسارى انتن, یہ تو بتاؤ تم کس خاندان سے ہیں؟ خود جائزہ لو, یہ مائیں بہنیں میری ہیں, کیا بتاؤں کیسے عرض کروں. ایک بیوی کہتی ہو, اس کے سر کی چادر چھنی ہوئی ہو, اس کے گلے میں رسیاں ہو, وہ بے پالا اونٹوں پہ سوار ہو, بازار سے اس کو ذلیل و رسوا کر کے گزارا جا رہا ہو, اور بیوی کوئی پوچھے تیرا خاندان کون ہے, تو کس باپ کی بیٹی ہے, تو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایسے ماحول میں کوئی بیوی اپنے خاندان کا نام, اپنے ماں باپ کا تعارف کرانا پسند کرے گی؟ ہمارے ہاں تو اپنا نام بھی نہیں بتاتی, اپنے خاندان کا تذکرہ بھی نہیں کرتی. لیکن آؤ تاریخ یہ کہتی ہے, ہاں جب اس بیوی نے یہ پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے, کس خاندان کی قیدی ہو, اس وقت بیوی کا جواب آیا, نحن اسارى اہل البیت, ہم اس خاندان کی قیدی ہیں جن کو قرآن نے اہل البیت سے یاد کیا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب بتا ان لوگوں کو مسلمان کہوں جو اس قسم کی خواتین کو قیدی بنا کر اس طرح رسوا اور ذلیل کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد اور حسینیت زندہ باد. خدا تعالیٰ تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں حسینیت سے محبت عطا فرمائی ہے اور یزیدیت سے بغض عطا فرمایا ہے. اے اللہ ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھ, اسی عقیدے پر موت دے, اور اسی عقیدے پر ہمیں محشور فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. اللهم ارحمنا برحمتك وانصرنا بنصرك.